चलो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, हमने जो किया था वो आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु, यहाँ पर हमने क्या था कि और एक निशानी उनके लिए रात का हमने कल इस आयत में हमने यही कल हमने इसको किया था कि रात एक तारीकी तारीकी की अलामत है और रात का वजूद ही अंधेरा और तारीक होते हैं और उसके ऊपर एक सफ़ेद लिबास की तरह दिन को चढ़ा दिया जाता है। और हमने कहा था नस्लखु जो है सलखा के मादे से है, उसका मतलब है कोई खींचना यानी जानवर से चमड़ी उतार देने के मायने में आते हैं। तो इस तरह से जैसे कि चमड़ी उतारी जाती है, इस तरह से रात के ऊपर से दिन को खींच लिया जाता है। तो जब खींच लिया जाता है दिन को तो फिर क्या हो जाता है फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, तो अचानक वो अंधेरे में रह जाते हैं, यानी लोगों के ऊपर लोग अंधेरे में रह जाते हैं, रात छा जाती है हर तरफ। फिर हमने सूरज का निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समझाया था कि वशम्सु तजरी कि और सूरज चलता रहता है लिमुस्तक़र्रिन लहा। इसका भी हमने काफ़ी डिटेल से कल तशरीह की थी कि ठिकाना यानी मुकर्ररा एक तो हमने कहा था हमने इसकी तफसीर में कहा था कि एक मुकर्ररा ठिकाना है और दूसरा रास्ते के लिए भी आता है। तो एक मुकर्ररा ऑर्बिट जो उसकी है उसके ऊपर भी वो सूरज सफ़र कर रहा है और दूसरी तशरीह जो ये थी कि वो अपनी एक मुकर्ररा मंज़िल की तरफ जा रहा है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका मियाद और उसकी सूरज की एक मंज़िल को तय कर दिया अल्लाह ताला। तो वहाँ तक वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और यानी जो क़यामत उसकी मुमकिन है कि क़यामत उसकी आखिरी मंज़िल है जहाँ पर उसको पहुँचना है तो वो भी जारी है। तो उस ज़माने में जब हमने कल इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि वो ज़माने में सूरज के चलने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था या फिर सूरज के घूमने का कॉन्सेप्ट इस तरह से था कि ज़मीन के अतराफ में सूरज घूम रहा है और चाँद भी घूम रहा है। तो ये जो निज़ाम फ़लकी था जो एस्ट्रोनॉमी का साइंस साइंस थी उसके बारे में जो उनके जो फिलॉसफर्स थे, यूनान के जो फिलॉसफर्स थे, उनकी फिलॉसफी बिल्कुल भी अलग थी। कई बार तो हम पढ़ चुके हैं, कल इसको काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो सूरज है चलता रहता है अपने मुकर्ररा रास्ते पर अपने ठिकाने की तरफ, दोनों तशरीह आ जाती हैं या फिर इसको मिला लें तो फिर अपने ठिकाने की तरफ अपने एक मुकर्ररा रास्ते के ऊपर अपने ठिकाने की तरफ वो चल रहा है। तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि ज़ालिका तक़दीर, तो ये निज़ाम है किसका गालिब जानने वाले का, अज़ीज़िल अलीम। हमने इसकी कल काफ़ी डिटेल से तशरीह की थी कि गालिब और हमने पीछे आयतों में शुरू में क्या था कि अज़ीज़ुर रहीम के बारे में कहा था, यहाँ पर अज़ीज़ुल अलीम है, अल्लाह ताला गालिब है और जानने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दानाई के बारे में हमने कैसे उसको कहा था कि पूरे का पूरा एस्ट्रोनॉमी और पूरे का पूरा सोलर सिस्टम और हमारी सारी गैलेक्सीज़ और कॉन्स्टेलेशन सारे का सारा इल्म इतना ज़बरदस्त कैलकुलेटेड है कि आज तक वो सारा चल रहा है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। वल क़मर, जैसे ही सूरज के बारे में अल्लाह ताला ने बताया तो उसके बाद आगे जो फरमा दिया कि चाँद के बारे में कि अल्लाह ताला ने क्या मुकर्रर कर दिया चाँद की मंज़िलों को मुक़द्दर ना हो, यानी कि हमने मुकर्रर करके रखी हुई है क्या मनाज़िल उसकी मंज़िलें। हत्ता यहाँ तक कि आधा हो जाता है। और जून को मैंने आपको कल ग्रुप में इसकी पिक्चर भी मैंने शेयर की थी कि टहनी खजूर की जो शाख की तरह जो चीज़ होती है उसको अर्जून कहते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिफ़त भी बयान कर दी कि पुरानी शाख की तरह वो हो जाता है। एक बारीक सी और उसकी कल क्वालिटीज़ में हमने डिस्कस कर ली थी कि वो एक ज़र्द रंग की ऑरेंज कलर की हो जाती है और सारा कमान की तरह बन जाता है वो। ग्रुप में जो मैंने पिक्चर शेयर किया था आपने देखा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी बारीकी के साथ उसको तशरीफ़ फरमा रहे हैं कि चाँद किस तरह से अपनी मंज़िलों को तय करता है क्योंकि वाज़ेह तौर पे इंसान देखता है। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये एक निज़ाम बता दिया कि हर चीज़ अपने-अपने मदार में तैर रही है और कोई किसी को जाके नहीं पकड़ सकता। सूरज है कि वो सूरज की मजाल नहीं है कि वो चाँद को जा पकड़े और ना रात की मजाल है कि वो दिन से पहले आ सके। तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी शेयर किया था जिसके अंदर दिन और रात का जो कोई सैटेलाइट से ली हुई चीज़ है कि अगर हम देखेंगे तो वो भी ऐसे ही है गोया कि दिन और रात तैर रहे हैं अतराफ ज़मीन के कुरे ज़मीन जो है उसके अतराफ में अगर आप उसको इमेज देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन, इसमें सबक़त आगे-पीछे का कुछ निज़ाम समझ नहीं आता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी जगहों पर बता दिया कि हमने दिन को पहले बनाया और फिर रात को बनाया, तख़लीक़ के एतबार से। लेकिन जब वो यस्बहून जो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि तैरते हैं, तो ये गर्दिश कर रहे हैं, सारे के सारे जो आलम फ़लकियात है ये सब गर्दिश में है, कोई ठहरा हुआ नहीं है, सब गर्दिश में। और किस तरफ जा रहे हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही उसका इल्म बेहतर जानते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो आलम फ़लकियात है, ये सारा का सारा आसमान के नीचे है, पहले आसमान के नीचे है ये सारी चीज़ें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने आलिम है, इतने गालिब है, इतने दाना है, इतना ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं कि हर चीज़ अपने-अपने मदार पे चल रही है। तैरती हुई चीज़ों को भी हमने कल डिस्कस किया था कि तैरने से मुराद ये होता है कि जब कोई चीज़ सर्कुलर फॉर्म में जब घूमती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस या कोई भी किस्म के जो फोर्स होते हैं,
وہ فورس اپنے آپ سے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک مدت میعاد کے بعد میں. لیکن یہ چیزیں ہزاروں سال سے اپنے اپنے مدار کے اوپر چل رہے ہیں، آربیٹل فورسز ہیں ان کے بیچ میں، آربٹس کے اوپر جا رہے ہیں، اور وہ سارے اتنے کیلکولیٹڈ ہے کہ ایک مائکرو سیکنڈز بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں کرتے، نہ اپنی جگہ سے ایک مائکرو انچ بھی دور ہوتے ہیں. حالانکہ جو ڈسٹینس میجر کیا جاتا ہے وہ سارا لائٹ ایئرز میں میجر کیا جاتا ہے. سفر جو نوری سال جیسے ہم کہتے ہیں کہ لائٹ کتنی تیزی سے سفر کرتی ہے، اس کے حساب سے نوری سال اتنا زیادہ ڈسٹینس ہوتا ہے، تو لائٹ ایئرز میں وہ ڈسٹینس میجر کیا جاتا ہے. اب کل ہم نے جو کیا ہے اس کے بعد میں آج ہم یہاں سے وآیتن اور ایک نشانی انا کہ ہم حملنا ہم نے سوار کیا ذریتہم ان کی اولاد فی الفلک، فل کہتے ہیں کشتی کو. تو اللہ سبحانہ وتعالی مشحون بھری ہوئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا ہے بھری ہوئی کشتی میں. ٹھیک ہے، جو ہم پیچھے جو آیتیں کرتے آئے ہیں اس کے اندر کیا تھا، سورج، چاند، رات، دن، یہ ساری زمین اور زمین کی جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکات کی خلقت کی ہے، جو نباتات کے بارے میں، پیچھے پھلوں کے بارے میں، چشموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جس طرح سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، یہ ساری آیتوں کا ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے، کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر یہ ساری برکات کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد میں اب یہی چیز کنٹینیو ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں جو گفتگو تھی، اب اس آیت میں کیا ہے کہ دریاؤں اور سمندروں کی نعمتیں، یعنی ان میں جو تجارتی اور جو مسافروں کی کشتیاں ہیں، وہ کشتیوں اور جہازوں کے چلنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں کہ کشتیاں جو ہوتی ہیں، یہ کشتیوں کا سمندر کے اندر چلنا اور آسمانی ستاروں کا فضا کے سمندر میں حرکت کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ بہت ہی لطیف انداز میں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے. یسبحون جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرتے ہیں، یعنی وہ گردش کرتے ہیں آسمان کے فلکیات کے جو ستارے، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں آسمان میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو تیرا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ گردش کروا رہے ہیں بغیر کسی سپورٹ کے. کسی کو کوئی تار وار لگا ہوا نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، بس وہ لوگ تیر رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرمائے چلو ٹھیک ہے، تم آسمان میں جا کے تم تو صرف ایک چاند سورج کو دیکھ سکتے ہو، وہاں تو بہت سارے سیارے ہیں جو تم دیکھ نہیں سکتے، چلو ٹھیک ہے اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں، زمین پہ آ جاؤ. تو ایک انسان کا ذہن جس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا وہ اس کو تصور نہیں کر سکتا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پہ لا کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے دی ہے. پچھلی آیت میں جیسے بتایا تھے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر، کشتیوں کا سمندر کے اندر چلنا جو ہوتا ہے، یہ جو تیر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ان کے لیے کیا ہے، عظمت خدا کی ایک نشانی ہے. کہ یہاں سے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ایک نشانی ان کے لیے کیا ہے، ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا ہے بھری ہوئی کشتیوں میں. ذریت کہتے ہیں اولادوں کو، اولاد اور ذریت دونوں کو، اور اس کی تھوڑی سی تفاصیر بھی ہے کہ ان کشتیوں میں جو کہ وسائل زندگی سے پر ہیں. زندگی کشتی کے اندر صرف انسان نہیں سوار ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے وسائل ہوتے ہیں زندگی کے. تو اب اس کے اندر جو ہے نا وآیۃ لہم، کہ ایک نشانی ان کے لیے ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ یہاں کس کی طرف ضمیر کو ضمیر کا مرجع کس کی طرف ہے، کس کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہے. تو یہاں پر ہم نے جیسے آپ کو کنٹینیوٹی ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ واقعہ جیسے ہی ختم ہوا حبیب نجار کا، جو انطاکیہ میں 3 رسول بھیجے گئے، اس کے بعد میں فوراً جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ مکے والوں کے ساتھ میں کی جا رہی ہے نبی علیہ السلام کی. ہم یہ ساری آیتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ قرآن پاک کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے تھے، قرآن پاک کا من جانب اللہ ہونے کی حقانیت سے انکار کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار، یہ تینوں چیزوں کا انکار کر رہے. تو اسی سے کنیکٹڈ ساری چیزیں ہیں. یہ نشانیاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے دے رہے کہ توحید کا ذکر آ رہا ہے اس کے اندر. اور یہ اس کے اندر جو مثالیں دی جا رہی ہیں وہ ایسی مثالیں ہیں جو کہ سرزمین عرب پر رہنے والوں کے نالج میں نہیں تھی یہ ساری چیزیں. اور خاص خصوصی نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس کتاب نازل نہیں ہوئی، اس وجہ سے کہ پانی پہ کبھی نبی علیہ السلام نے سفر کیا ہی نہیں. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شاعری آتی تھی کہ خاتیہ بند کر کے وہ شاعری کر لے، نہ یہ ساری چیزیں وہاں کسی کو نہیں پتا تھی. تو عربز کے جو اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں وہاں کسی کو بھی نہیں پتا تھی. جو یونان کے جو فلاسفرز تھے، ان کی بھی جو جاننے والے، علم کے جاننے والے تھے، وہ بھی اپنے سروں کو پیٹنے لگے کہ یہ کیا عجیب، مطلب ہمیں ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں جو ہم آج تک نہیں جانتے تھے. تو اس سے ثابت یہ کیا ہو رہا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہے اور جو مثالیں ہیں، یہ جو قرآن کا ایک ایک لفظ ہے، یہ من جانب اللہ ہے. تو یہاں پر اسی وجہ سے لہم کی ضمیر کس کی طرف لوٹے گی یہاں پر؟ یہ صرف مشرکین مکہ کی طرف نہیں ہے، بلکہ ان تمام اللہ کے بندوں کی طرف لوٹتی ہے کہ جن کے بارے میں پچھلی آیات میں گفتگو تھی. یعنی جو مشرکین ہیں، ہر زمانے میں مشرکین ہوں گے، تو ان کے لیے بھی اور تمام ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ
انکار کرنے والوں کے لیے اور اقرار کرنے والوں کے لیے. جیسے ہم نے پہلے ہی کر لیا عزیز الرحیم کے بارے میں، جو انکار کرنے والا ہے اس کے لیے کیا وہ انتظار کرے اللہ تعالیٰ کے قہر کا، اور جو رحیم ہے اس کے لیے تو رحمت اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے. تو یہ لہم کی ضمیر ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہ اب تک کی جس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہاں سے مشحون اچھا یہ جو آیت ہے انا حملنا کہتے ہیں سوار کرنا یا اٹھانا، جیسا حمل اٹھاتی ہیں عورت، اس کے لیے. تو ذریہ سے کیا مراد ہے؟ چھوٹی، اصل میں جو ہوتا ہے ذریت کہتے ہیں چھوٹی اولاد. ٹھیک ہے، چھوٹی اولاد کے معنی میں آتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگرچہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے چھوٹی بڑی سب اولاد کے لیے استعمال ہو جاتی ہے، یہاں پر جیسے استعمال ہوا ہے کہ ذریت، اور بھی اس کی تشریح ہے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں. فلک کہتے ہیں کشتی کو. مشحون جو ہوتا ہے بھری ہوئی. اب یہ جو اس کی لفظی معنی ہے بھرا ہوا، تو یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نہ صرف وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں بلکہ ان کے مال تجارت اور ان کی ضروریات زندگی ہوتی ہے. کیونکہ یہ لوگ سفر جہاز سے آج کل آپ لوگ کو زیادہ اچھی طریقہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ یوفریٹس ریور جو سوکھ رہی ہے نا، اس سے یہ لوگ پریشان کیوں ہو رہے ہیں. دریائے فرات اتنی بڑی دریا ہے، یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے آپ لوگ نیوز بھی دیکھتے ہوں گے، پڑھ بھی رہے ہوں کہ یوفریٹس ریور سوکھ رہی ہے. تو ان کو پریشانی کیا ہے؟ کیونکہ وہ جو کنیکٹنگ چیز ہے ان کی ٹرانسپورٹیشن کی، وہی ختم ہو گئی. جو اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں بتا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وسائل کو جو پیدا فرماتے ہیں وہ ہی ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ ان کی بڑی بڑی ٹرانسپورٹیشن کیسے کریں گے اب یہ لوگ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مال تجارت اور ضروریات زندگی کی جو نقل و حرکت ہوتی ہے ان کی، یہاں سے وہاں تک جو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، اس کو لے جانے کے لیے کچھ تو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن چاہیے نا، تو اس کے لیے کشتی ہے، تو اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور بعض نے فرمایا کہ اس آیت میں فلک جو ہوتا ہے، اس کے خاص طور سے جو کشتی ہے فلک، اس کی خاص طور سے نشاندہی کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اشارہ کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف لیا جا رہا ہے. وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو مراد لے رہے ہیں. اور ذریت کی تفسیر آبا و اجداد کے معنی کے ساتھ بھی کی گئی ہے. ذریت اولاد کے لیے ہے، اور بعض مفسرین نے اس کو آبا و اجداد یعنی ان کے دادا پردادا جو ہوتے تھے ان کی طرف بھی اس کے بھی معنی کے لیے ہیں بعد میں. تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ ذریت میں را حمزہ یا الف کے ذریعے سے وہ لوگ اس کا ذرا کے معنی میں لے رہے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے خلقت کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو خلقت میں تو آبا و اجداد بھی آ جاتے ہیں، اولادیں بھی آ جاتی ہیں. تو یہاں پر بہرحال کیا ہو رہا ہے کہ کشتیوں کا چلنا یہ ہوتا ہے کہ جو بشر کے لیے نقل و حرکت اور حمل کا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے. جہاں پر سمندر ہی سوکھ جائے، آج اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو دوسری چیزیں بتا رہے ہیں. آج کل ایک نئے انداز میں ہو گیا کہ سمندری جو دریا ہے وہی سوکھ گئی، سوکھنے پہ آ گئی، اب کشتی چلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. تو یہ جو ہے یہ بہت ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک عظیم ترین ذریعہ ہے. اور جو ان سے جو کام لیا جاتا ہے وہ دوسرے ذرائع ہیں، اور باقی بھی تو ہے، دوسرے ذریعوں سے بھی کام لیا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی سامان کو اٹھایا جاتا ہے. اب اس کو لیکن اس سے ہزاروں گنا زیادہ وہ پاورفل ہے جو کشتیوں کے اندر جو ان کا سامان. آپ سمندر کے اندر سے کیسے لے جائیں گے؟ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جس کے بیچ میں کنیکٹنگ لینڈ نہیں ہے، صرف سمندر ہی ہے. اور اگر کنیکٹنگ لینڈ بھی ہو تو کیا اونٹوں کے اوپر اتنا سامان اٹھا کے لے جا سکتا ہے کوئی بندہ؟ یہ کوئی بھی سورس آف ٹرانسپورٹیشن. لیکن آج کل کیونکہ ہوائی جہاز میں لے جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرما دیا. اچھا کشتی اس کی ایک تشریح ایک چھوٹی سی یہ کہ کشتی پانی پر کیسے چلتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہاں پر جو بھری ہوئی کشتی میں جو سوار ہونا ہے، اور آگے کی آیت کے لیے یہ بات کو سمجھنا ہے کہ کشتی پانی پر کیسے چلتی ہے. پانی کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز جب آپ اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ اس کو ڈبو لیتی ہے، اپنے اندر سمو لیتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے اگر کوئی چیز کو اس کے اوپر تیرنا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ شے جو ہوتی ہے وہ پانی کی سطح سے ہلکی ہونی چاہیے. ورنہ پھر اگر اس کی ڈینسٹی، اگر کوئی سائنس کے پڑھنے والے کو، تو اگر ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے تو پانی میں ڈوب جاتی ہے کوئی چیز. لیکن لکڑی جو ہوتی ہے تیرتی رہتی ہے. حالانکہ لکڑی وزنی ہوتی ہے لیکن اس کی پانی کی سطح پر اس کا پھیل جاتا ہے. لا آف بوئنسی جو ہوتی ہے، جو تیرتی ہے کوئی چیز، وہ اس کے اندر وہی ہوتا ہے، ایک لا ہے. ابھی پڑھ کے پتہ چلا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنا پڑھے ہی اس کو چلا کے دکھا دیا. تو اس کے بعد میں ان چیزوں کے اوپر ریسرچ ہوئی اور پھر وہ لوگ لاز بنانے لگے. ان کا جو ڈسکوریز ہونے لگی ساری چیزوں کو دیکھ دیکھ کے، وہ سوچے یہ کیسے چل رہی ہیں کشتی. اوپر سے سیب نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں چلا گیا؟ اگر سیب نیچے گر رہا ہے تو چاند کیوں نیچے نہیں گر رہا ہے؟ چاند ویسے ہی اپنی جگہ پہ کیوں ہے؟ اس سے وہ لوگ گریویٹیشنل فورسز کے بارے میں ڈسکور کرتے رہے وہ ساری چیزیں. تو ایسے ہی وہ لوگ یہ چیز کے اوپر پتہ کرنے لگے. لیکن سطح کے اوپر چلنے کا علم کس کو تھا؟ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ چلتی کیسی ہے کشتی پانی کے اوپر. تو یہ نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو یہ علم سکھایا ہے کہ اس کشتی بنائی کیسی جاتی. دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ جو بنائے جاتے ہیں نا کشتی، اس کی جو میٹیریل جو یوز ہوتا ہے، وہ اس کا جو مخصوص جو وزن ہوتا ہے نا، وہ جن سے کشتی بنتی ہے وہ بھی کیلکولیٹڈ ہوتا ہے.
جو میٹیریل یوز ہوتا ہے اس کا وزن کتنا ہونا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا لا آف بائنسی چلتی ہے، اور شپ میکنگ خود ایک بڑی سائنس ہوتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سکھایا تھا. بعد میں اس کے اندر ہی وہ لوگ پروگریس کرتے گئے کہ یہ شیپ کس طرح ہونا چاہیے، اس کا وزن کون سا میٹیریل لینا ہے کہ وہ خراب نہ ہو. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذریعے سے سکھائی گئی ہے بندوں کو. تیسری وجہ جو ہوتی ہے، جو سمندر میں کشتی چلنے کی جو وجہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بادبانی کشتی ہوتی ہے، جس سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اس کے اوپر وہ لگے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہوا کے رخ بدلنے کے لیے ہوا کے رخ سے چلتے ہیں. مجھے اس کو اردو میں بولا نہیں آ رہا. خیر بہرحال جو پردوں کی طرح جو لگے رہتے ہیں نا، وہ جو بادبانی کشتی جو ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہوتے ہیں، ہواؤں کی خاصیت بہت ضروری ہوتی ہے. اگر ہوا میں طغیانی آ گئی تو پھر وہ کشتی ایسے ہی گھومتی رہ جائے گی، یا پھر وہ اسی رخ میں چلتی ہے جس رخ میں ہوا جاتی ہے. تو ان لوگوں کو جو کشتی چلانے والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سمندر کے جو سفر کرتے ہیں، ان لوگوں کو ونڈ ڈائریکشن کے حساب سے وہ لوگ جاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس موسم میں ہوا کا رخ کس طرف ہوتا ہے. جیسے ہی ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا پھر وہ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. ان کے پاس سارے میپس ہوتے ہیں، نارتھ اینڈ ساؤتھ ہوتا ہے، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ سال بھر میں موسم ہوا کس رخ میں جاتی ہے، ان کو اس رخ میں جانا ہوتا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہلکا سا ہوا کا رخ بدل دیں گے تو پھر وہ کشتی کہیں کی کہیں چلی جائے گی. تو ہواؤں کا جو رخ ہوتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کشتی چل رہے ہیں. تو جو انجن والی کشتیاں ہوتی ہیں پھر اس کے اندر انجن کا پاور اس کی خاصیت ہوتی ہے کشتی کے چلنے کے لیے، اور جو اٹامک انرجی کے اوپر چلتی ہے اس کے اندر اٹامک انرجی اہم ہوتی ہے. تو یہ سب ایسی قوتیں اور طاقتیں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. ہوا ہو، پانی ہو، جو میٹیریل ہے، جو پاور ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری جو اشیاء ہے، جو ساری کی ساری طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے مسخر کر دیا، انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. اور ان میں سے ہر ایک جو ہے علیحدہ علیحدہ بھی ہے، اور یہ مجموعی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. ہوا بھی اپنی ایک جگہ اللہ کی نشانی ہے، اور پانی بھی اپنی جگہ اللہ کی نشانی ہے. اور پاورز جو طاقتیں ہوتی ہیں، ہم نے کل بھی پرسوں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ سورج جو توانائی ہم کو سورج سولار انرجی جو ملتی ہے، اگر سورج ہی نہ نکلے، 15 دن سورج نکلے، 15 دن اور 15 دن اندھیرا ہو، یا پھر کچھ مہینوں کے لیے سورج نہ نکلے روئے زمین پہ، تو سسٹیننس آف لائف ہی ختم ہو جائے گا زمین کے اوپر. کیونکہ سورج جو ہے زندگی کی ایک حیات کا ایک بالکل دا میجر سورس آف لائف جو ہے سورج ہے ہماری پلانٹ کے لیے، پلانٹ ارتھ کے لیے. یہ سورج ہی نہیں ہوگا تو فوٹوسنتھسس ختم ہو جائے گا، آکسیجن ہی ختم ہو جائے گی، تو پھر ختم ہو جائے گی کائنات کے اوپر سے حیات جو ہوتی ہے. وہ علامات حیات ہمارے لیے روشنی بہت بڑی توانائی کی چیز ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، انسانوں کے لیے مسخر کر دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، نشانی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت کو ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو تم کشتیوں میں سوار ہو کے جا رہے ہو، جو کہ تمہارے اپنے سامانوں کو بھر بھر کے لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، وہ بھی تو ہماری ایک نشانی میں سے کہ تم اس کو چلاتے ہو سمندر کے اوپر، کہ تم ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہو، کہ تم پانی کو. اللہ تعالیٰ آگے جو فرما رہے ہیں نا، آگے کی آیتوں میں دیکھیں، وَخَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ اس کشتی جیسی، ما یرکبون جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. یعنی اس کشتی جیسی اور بھی سواریاں ہم نے بنا دی ہیں. اس بنا پر یہ خیال نہ ہو کہ خداداد سواریاں جو ہے وہ صرف کشتیاں ہی ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دوسری سواریاں بھی ان کے مانند خلق کی ہیں، یعنی پیدا کر کے رکھی ہوئی ہیں. کیا ہے وہ سواریاں؟ کہ جو خشکی یا ہوا اور فضا میں چلتی ہیں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، ما یرکبون جس پر وہ سوار ہوتے، اس جیسی ہے. جسے ہم نے پیچھے کر دیا کہ جوڑے جوڑے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں انسانوں میں سے بھی، نباتات میں سے بھی، اور تمہاری انفس میں سے بھی، تمہاری اپنی جانوں میں بھی، اور ان سب چیزوں میں جس کو تم نہیں جانتے. یہاں پر ایک واسٹ انفینٹی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لگا دی کہ تم کو ہر چیز کا علم نہیں ہے، جتنا بتایا گیا اتنا ہی تم کو علم ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مِن مِثْلِهِ اس جیسی اور بھی بہت ساری ہم نے چیزیں بنائی جس کے اوپر تم سوار ہوتے ہو. تو یہاں پر اب یہاں پر جو ہے نا وہ سواریاں خشکی میں بھی چلتی. اب آپ کو پتہ چل گیا، ہوا میں پہلے امیجنیشن ہی نہیں تھا نا، پرندہ اڑتا تھا، ایروپلین کا کسی کو امیجنیشن تھا ہی نہیں. تو فضا میں چلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا مِن مِثْلِهِ ما يركبون. اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ما يركبون اس لیے کہا کہ تم اس میں سوار ہوتے ہو، سواریاں بنائی ہیں تمہارے لیے اس جیسی. صرف کشتی ایک نہیں ہے، اس جیسی بہت ساری سواریاں ہم نے بنائی ہے. اب جا کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ سواریاں بھی ہے. اس زمانے میں تو وہ لوگ سوچتے تھے، کیا سوچتے ان کی اس زمانے میں جو مفسرین نے جو لکھا ہے، بعض نے اسے اونٹ مراد لیا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ شپ آف دا ڈیزرٹ، صحرائی کشتی یا پھر صحرا کا جہاز، اس کا نام ہی پڑ گیا تھا. کیونکہ ان کے لیے لگتا تھا جو عرب کے سرزمین پہ کیا ہوتا تھا، وہاں پر ڈیزرٹ ہوتا تھا، تو وہ سوچے کہ پانی میں اگر کشتی چلتی ہے تو پھر ریت کے اوپر کیا چلتا ہے، اونٹ چلتا ہے. تو ٹھیک ہے بھی، چلو اس کو ہم شپ آف دا ڈیزرٹ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اب اس کے وسائل ایسے تھے کہ وہ پانی کم پیتا ہے، تو اس کے بینیفٹس بتا دیے کہ یہ کانٹا بھی کھا کے رہ جاتا ہے یہ پانی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف من مثلی سے اونٹ مراد نہیں ہے، بعض نے کیا کیا تمام چوپائے مراد لے لیے.
ٹھیک ہے، جس کے اوپر آپ بوجھ ڈھوتے ہیں، گدھا ہے، گائے ہے، یا پھر بلک کارٹس بناتے تھے، یا جو بھی بناتے تھے، وہ چوپائے بنا کے ان سواریوں کو انہوں نے کہا کہ مثلہ ما یرکبون کے اندر تشبیہ دے دی۔ بعض نے کیا کیا، ہوائی جہاز اور فضائی کشتیاں مراد لے لی جو ہمارے زمانے میں بنی ہے، اور ان کے بارے میں خلقنا کی تعبیر کی۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں وخلقنا، ہم نے پیدا کیا، تو ہوائی جہاز تو امیجن ہی نہیں کر سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ کشتی تو نوح علیہ السلام کو علم سکھا دیا تھا، اور چوپائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو یہ ما خلق وخلقنا لہم من مثلہ میں اگر ہوائی جہاز لیں گے تو پھر ہم کیسے اس کو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہوائی جہاز بنایا ہے؟ تو اب اس کا مواد اور جو اس کا وسائل ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اس کے جو چیزیں وہ استعمال کی جاتی ہیں وہ تو پہلے سے ہی ایگزسٹنٹ تھی نا۔ اس کا جو میٹیریل یوز ہوتا ہے اس کے اندر، وہ تو وہ لوہا جو بھی وہ لوگ میٹیریل یوز کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر سے نکالا ہے سارا کچھ، تو پہلے سے وہ بنی ہوئی تھی، اس کی خلقت ہو چکی تھی، انہوں نے کوئی ایجاد نہیں کیا میٹیریل، وہ جو میٹلز یوز ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں ایک وسیع پہلو کی طرف اشارہ ہے کہ جو اوپر ذکر کردہ ہے کہ سب اور دوسری سواریاں بھی موجود ہے۔ البتہ قرآن میں بہت مثالوں میں کیا ہوا تھا، بہت ساری مثالیں آپ دیکھیں گے، آئیں گے بھی۔ انعام یعنی جو چوپائے ہیں نا، ان کو جو فلک ہے کشتیوں کے ساتھ میں ذکر آیا ہے بہت ساری آیتوں میں۔ میں اس کو یہاں پر مثال نہیں دے رہی ہوں، لیکن بہت ساری آیتوں میں آیا ہے اس طرح سے، جہاں چوپائے آئے تو ان کو کشتیوں کے ساتھ میں ذکر کیا گیا۔ وَإِن نَشَاء، اور اگر ہم چاہیں، آیت نمبر آپ لوگ کو اسکرین شیئر ہو رہا ہے، آیت نمبر 43۔ وَإِن نَشَاء، اور اگر ہم چاہیں، کیا چاہیں؟ نغرقہم، ہم غرق کر دیں انہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تم کشتی میں سفر تو کرتے ہو، تم نے بنائی ہے کشتی، علم تو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، تو تم اس جیسی اور بھی بہت ساری سواریاں ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ، ہم غرق کر دیں انہیں، فلا صریخ، تو نہ فریاد رس لہم ان کے لیے، اور نہ ولا ہم ینقذون چھڑائے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آگے ایک ہمیشہ جیسے انعامات کو گنانے کے بعد میں جھنجھوڑا بھی جاتا ہے انسان کو کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا کنٹرول اس کے اوپر آ گیا ہے۔ حالانکہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کشتی چلتی کیسی ہے، اس میں ساری چیزوں کے لیے بندہ کشتی میں تو بیٹھا ہے لیکن ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے سرکمسٹینسز اور سراؤنڈنگس کے اوپر۔ اب جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام جب کشتی پہاڑ کے اوپر بنا رہے تھے تو لوگوں نے کیا استہزاء کیا تھا نا کہ پہاڑ کے اوپر اب کشتی چلائیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ بارش ہوگی اور یہ چلے گی، تو وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اس چیز کا کہ پہاڑ کے اوپر کشتی چلائیں گے آپ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علامات بتائی اس کے بعد میں جب بارش ہونے لگی تو وہ سب سے اونچے پہاڑ پہ جا کے لوگ ٹھہرنے لگے کہ یہاں تو پانی نہیں آ سکتا، اور سب سے پہلے وہیں پر سمندر نے گھیر لیا ان لوگوں کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عظمت ہوتی ہے، جب کوئی بندہ اس کو وہ عظمت کا علامت اور اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، ورنہ پھر جب قہر نازل ہوتا ہے تو پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے انسان تکبر کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یاد دہانی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں، جو تمہاری وسائل کی اور تمہاری ضروریات زندگی کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے کے جو ساز و سامان ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، ہم نے ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم اس کے اندر رہ کے ہماری نعمتوں کا استعمال کر کے سرکشی کر رہے ہو، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں۔ اس طرح کے نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو، یعنی وہ بندوں کا جو اس کے اندر سوار ہے، اور نہ کوئی ایسا آدمی کہ جو انہیں دریا سے باہر نکال سکتے، ولا ہم ینقذون، جو ان کو چھڑائے۔ ہم کسی عظیم لہر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی بھی عظیم لہر کو، ایک طغیانی جب آتی ہے نا سمندر میں، تو اگر کوئی بڑی لہر اٹھ جائے نا، اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ وہ ان کی کشتی کو الٹ دے، تو وہ کشتی فوراً اسی وقت ایسے الٹ جاتی ہے۔ پانی کے اندر ہے، سفر کر رہے ہیں، ایک حکم بس اللہ کا، ایسے ایک کشتی، ایک لہر اٹھے گی اور وہ ختم۔ یا پھر ایک بھنور جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اگر اس کو معمور کر دیں گے کہ وہ انہیں نگل لے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک لہر ہوتی ہے جو صرف ویوز آف جو سی ہوتے ہیں، سی ویوز جو ہوتے ہیں نا، اس کے اندر طغیانی آتی ہیں اور وہ الٹ دیتی ہے، صرف اس کا کام الٹنا ہوتا ہے۔ لیکن بھنور آپ نے دیکھا ہوگا، بھنور اپنے اندر کوئی چیز کو کیا کر لیتا ہے، نگل لیتا ہے اور دوسری طرف پھینک دیتا ہے، فی الوقت تو وہ ہر چیز کو اپنے اندر نگلتے رہتے ہیں، اور یہ بھنور بہت زیادہ سمندروں میں گہرے بھنور بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی کو بھنور کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے اور وہ بھنور ان کو نگل لیتا، یا ایک طوفان کو حکم دے دیں گے کہ وہ انہیں ایک تنکی کی طرح اٹھا کر موجوں کے اندر پھینک دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کشتی چلنے کے تمام وسائل کو اللہ تعالیٰ درہم برہم کر دیں گے، جیسے ہوا کا نظام پلٹ جائے، یا انجن خراب ہو جائے، یا پانی خود میں سما لے، یا پھر دریا
پانی کشتی میں آ جاتا ہے نا، وہ پانی اگر اس کے اندر سما جائے پھر، یا پھر دریا کے سکون کو ہی ختم کر دے۔ اب ایک دم ایسے نہیں ہو رہا کہ لہر آئی کہ کشتی الٹ گئی، لیکن ایسے ویوز آ رہے ہیں تیزی سے کہ وہ کشتی ڈولنے لگ جاتی ہے اس کے اوپر، تاکہ ان کی ہر چیز تباہ ہو جائے۔ اب وہ ڈولتے ڈولتے کشتی نہیں ڈوب رہی ہے، لوگ ہی اس کے اندر سے الٹ الٹ کے باہر گر رہے ہیں۔ کشتی ویسے ہی کھڑی رہے گی، لیکن اتنا ڈولتی ہیں کہ انسان سنبھل ہی نہیں پاتا، ادھر سے ادھر ہوتے ہوتے ایک دن ایک ایک کر کے آدمی اس میں سے گر جائے، کشتی ادھر ہی کھڑی رہے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ اس سمندر میں جو سکون ہے اگر اس کو ختم کر دیں اللہ تعالیٰ، تو پھر وہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس نظام کو دوام بخشتے ہیں۔ قائم و دائم کوئی چیز رہنا ہو، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم فلکیات کا بتا دیا ہے، جو نظام شمسی جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو اس کو دوام بخشے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف نظام شمسی چل رہا ہے، عالم فلکیات چل رہا ہے، بلکہ سمندر پہ بھی یہی حال ہے۔ سمندر میں بھی اللہ کے ایک حکم کے منتظر ہے، ساری کی ساری اشیاء ایک حکم کے منتظر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو سارے کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا، وہ اپنا سفر مکمل کرے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اپنے سفر مکمل کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس قسم کے حادثات بھیجتے ہیں، انسان ہے سمندر کے اندر طوفان بھی آ جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے اس طرح کا؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس نعمت کی اہمیت کو سمجھیں جس میں وہ مستغرق ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نعمتوں کو کیوں گنوا رہے ہیں؟ کہ ہم ان نعمتوں میں ڈوبے ہوئے، روزانہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوتے کھا رہے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے دس از دا سورس آف لائف، سسٹیننس آف لائف آن ارتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دے دے کہ بس اب تم نہیں نکلنا آج سے، ختم۔ ہمیں تو ہم دیکھیں، ہم تو سمندر میں جائیں گے نہیں کشتی میں سفر کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ہر روز بیٹھو اور اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ اگر ہم نہیں جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس سامان تو آ رہا ہے نا، کہیں نہ کہیں سے ٹرانسپورٹ ہو کے، اگر وہ ساری چیزیں بند ہو جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے رشیا کا وار چل رہا ہے، اس نے اپنے فیول کو بند کر دیا، اب کیا کریں گے؟ فیول جانے کا راستہ ہی سمندر ہے، سمندر کے اندر بڑے بڑے فیول کے شپس ہوتے ہیں، اسی سے جاتا ہے۔ اب جرمنی کے اندر فیول ہی نہیں ہے کیونکہ وہ فیول سپلائی بند کر دیا۔ تو ایسے ہو کہ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کپڑے وغیرہ نہیں ہے، سورس بہت ساری چیزیں، دوائیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جب کورونا کا ٹائم چل رہا تھا تو مدینے سے ہمارے یہاں پر آکسیجن کے لیکوڈ آکسیجن آئی تھی، کہاں کیسے آئی تھی؟ چاہے تو وہ شپ سے آئی تھی، بہت سارا جب سامان ہوتا ہے تو وہ شپ سے ہی بھیجتے ہیں، کیونکہ ایئر ٹریول جو جہاز میں آ سکتا ہے لمیٹڈ سامان آ سکتا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے ایئر کارگو میں اور شپ کارگو میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو شپ کارگو میں کنٹینرز ہوتے ہیں جو ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ادھر سے ادھر تک، میٹ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے۔ آج کل تو آپ جا کے نیٹ پہ ڈھونڈ لیں ٹرانسپورٹیشن، سی ٹرانسپورٹ کیسے ہوتا ہے، ویا سی جو ہوتا ہے اور ویا ایئر کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان سب کے باوجود ہمیں غور کرنا چاہیے، جو ہم اشیاء استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے اندر بھی ٹرانسپورٹ ہو کے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ درہم برہم کر دے نظام کو تو ہماری ساری کی ساری چیزیں ہی اوپر نیچے ہو جائیں گی۔ اگر پھر بھی حادثات اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو اس لیے کہ لوگ اس نعمت کی اہمیت کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ اگر ایک بھی نعمت کچھ درہم برہم ہوئی تو پھر وہ جو نعمتوں کے سمندر میں ہم غوطے مار رہے ہیں نا روزانہ، وہ ہماری موت کا ذریعہ بن جائے گا۔ جیسے ہی کوئی نعمت ہٹی سمجھے وہ ہماری وہیں سے ہم جاں بحق ہو جائیں گے۔ صریخ جو ہوتا ہے، فلا صریخ، سواد سے صریخ جو ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں فریاد رس کے معنی میں آتے ہیں کہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہی نہیں ہوگا۔ فلا صریخ لہم، کہ ان کی کوئی فریاد سننے والا ہی نہیں ہے۔ انسان پریشانی میں ہی پکارتا ہے نا، کس کو پکاریں گے؟ جو بت پرستش کرتے تھے ان لوگ کہتے تو تم اپنے بتوں کو اس لیے پوجا کرتے ہو کہ تمہارے ایسے سمندر میں اگر طغیانی آ جائے گی تو یہ تمہارے جو بنائے ہوئے شریک ہے وہ تمہیں بچائیں گے اس جگہ سے، تمہارا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا، نہ تمہیں کوئی چھڑا پائے گا۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی کیا تھا، جب انسان پریشان ہو جاتا ہے تو آلٹرنیٹس ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو نہ اس کا کوئی فریاد رس ہوگا نہ کوئی چھڑا پائے گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ دونوں یہاں پر بتا دی کہ کوئی تمہاری سنے گا تو آئے گا تمہیں چھڑانے کے لیے، نہ تمہاری کوئی سنے گا نہ تمہیں کوئی چھڑا پائے گا اگر اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کو روک لیں تو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ رحمتن، مگر رحمت، مگر یہ کہ ہماری رحمت سے، رحمتن منا ہماری طرف سے، ومتاعن اور فائدہ دینا، الہین ایک وقت معین تک۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس گفتگو کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ مزید کہتے ہیں مگر یہ کہ پھر بھی ہماری رحمت ہی ان کے شامل حال ہے، اور وہ ایک معین زمانے تک اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں پر یہ جو حین آ رہا ہے نا، یہ حین وقت کے معنی میں آیا ہے، اور اس آیت میں انسان کی زندگی کے اختتام اور اس کی اجل کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی تم کیسے ساری چیزیں انجوائے کر رہے ہو؟ یہ جو آ رہا ہے نا فلا صریخ لہم ولا هم ينقذون کے ساتھ ملی ہوئی آیت ہے یہ، کہ نہ کوئی ان کے لیے فریاد رس ہو اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، مگر یہ کہ ہماری رحمت سے، الا رحمتن، یعنی تم
تمہارا کوئی سننے والا بھی نہیں ہے اور تمہارا کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے سوائے ہماری رحمت کے. ہماری رحمت کے ذریعے ہی تم بچ سکتے ہو. رحمت منا، یہ ہماری طرف سے جو رحمت ہے تمہارے، وہی ہماری رحمت بھی بچا سکتے ہیں ہمارے عذاب سے. اسی لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ جب آزمائش آتی ہے، یا اللہ ہمیں ان آزمائشوں کو کوئی ہمیں ان آزمائشوں سے نہیں نکال سکتا سوائے آپ کے رحمت کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی جب بارش ہوتی ہے، وہی بارش ہمیں آزمائشوں سے بچا سکتی ہے. اور متاعن، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور فائدہ دینا ایک وقت معین تک. تو یقین جو ہے وقت کے معنی میں ہے. اور اس وقت میں اس سے کیا مراد ہے وقت سے؟ ایک تو تشریح میں یہ ہے کہ اور اس آیت میں انسان کی زندگی کی اختتام اور اس کی اجل کی طرف اشارہ ہے کہ ہر انسان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور موت کی طرف جا رہا ہے. تو یہ وقت مقررہ آپ کو دیا گیا ہے زندگی میں جینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کریں. کیوں کریں؟ سب سوچنے والی بات ہے. ہمیں ہمیشہ یاد جب ہم پڑھیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو. میں نے ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے اور تمہیں میری عبادت کی. بعض نے اس آیت سے کیا لیا ہے کہ اس جہان کے اختتام مراد، یعنی ہم اپنی موت، ایک تشریح یہ ہے کہ زندگی کا اختتام اور موت کی طرف جو انسان جا رہے ہیں وہ وقت مقررہ کی اشارہ دیا گیا، وقت معین کا. اور بعض نے پوری کی پوری کائنات ختم ہونے کے لیے قیامت کی طرف. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے. تو یہ جو رحمتن ہے، جو لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں، اور چاہے اس زمانے کی چھوٹی سے چھوٹی کشتیاں ہوں یا آج کے دور کے پہاڑ جتنی بڑی جہاز ہے، ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اس آیت کی گہرائی کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر کہ دنیا بھر کی عظیم بحری جہاز جو تھے، سب سے بڑا جو ٹائٹینک آپ نے دیکھا ہوگا، سب سے بڑا بحری جہاز تھا، سمندری جہاز تھا اس زمانے کا. تو یہ آج کل تو بہت بڑے بڑے جہاز ہیں. تو جب دریا میں، سمندر میں سفر کرتے ہیں نا، وہ لوگ کو پتہ ہے، ہم کیونکہ ٹریول نہیں کرتے، وہ لوگ کو پتہ ہے اس وقت اگر طغیانی یا طوفان آ جائے، ٹھیک ہے، یا اس کی ہولناکی کے مقابلے میں جب کوئی طوفان آتا ہے نا، تو اس کی جو ہولناکی ہوتی ہے، ان کے پہاڑ جیسے جہاز ہے نا، تنکی کی طرح وہ بہہ جائیں گے. اگر رحمت الہی انسانوں کے شامل حال نہ ہونا تو پھر ان کی نجات ممکن ہی نہیں ہے. چاہے کسی بھی مذہب کا بندہ ہو، اس وقت جب طغیانی دیکھتا ہے نا، وہ فوراً اپنے خدا کو یاد کر لیتا ہے. ایون ایک ایتھیسٹ ہوتا ہے، ملحد ہوتا ہے، وہ بھی مان لیتا ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے یہ طغیانی کو اٹھایا ہے اور وہی خدا بچا سکتا ہے. اس وقت سارے بت پرستش کرنے والے یا کسی شریک کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت یہ نہیں کہتے کہ فلاں فلاں، وہ مانتے یا اللہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کی ہے وہی ہمیں بچا سکتا ہے، جس نے یہ طغیانی کو اٹھایا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مختصر سے جو ایک تو ایک وقفہ طوفان بھی ہے جو موت اور زندگی کے درمیان ہے، یا پھر جو ہماری حیات ہے وہ بھی چاہے پانی میں سفر کریں یا خشکی میں ہم جی رہے ہیں، جیسے ایک مختصر سی ہماری حیات کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی جو عظیم قدرت کی جو نشاندہی کے ذریعے سے کیا فرما رہے ہیں کہ بھٹکی ہوئی انسانوں کو ہوش میں آ جانے کی مہلت دے رہے ہیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پر آ جائیں. ایک ایک آیت، اگر کوئی گناہگار بھی ہو، گناہوں کی وجہ سے اگر کسی کی جان کنی مشکل ہو جاتی ہے نا، آیت کو سمجھ کے جب پڑھیں گے نا ہم اپنی حیات میں، تو یہ اگر ہم نہیں پڑھ رہے، ہمارے اوپر ایک سخت وقت ہے جو روح پرواز ہونے کا وقت ہوتا ہے، وہ سبھی کے لیے سخت ہوتا ہے. تو اس وقت میں انسان کا ایمان تزلزل میں رہتا ہے. اس وقت میں جب آپ عمل کرتے رہیں گے، سمجھ کے پڑھتے رہیں گے، اور کوئی پڑھ رہا ہے تو رحمت کے ساتھ میں آپ جڑ جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسی لیے اس کی جان کنی جب مشکل ہو جاتی ہے تو روح پرواز ہونے کا جو وقت ہوتا ہے، ان کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کے لیے آپ دیکھیں کتنی واضح دلیلیں ہیں اس کے اندر. تو کیسے اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا؟ بشرط ہے کہ وہ، خیر ڈیفینیٹلی اس کی برکات تو ہے ہی ہے، جو نہیں سمجھ کے پڑھے اس کے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات ہے، اس کی برکات ہے، لیکن جو سمجھ کے پڑھے اس کے لیے تو سبحان اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے گا اتقوا، یعنی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتقوا، وہاں پر جوڑ دیے جائے تو پیچھے سے جڑ جاتا ہے. تم ڈرو ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم، شاید تم، ترحمون، تم پر رحم کیا جائے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. یہ جو آیت ہے یہاں سے، اب دیکھیں پیچھے ساری نعمتوں کو گنا دیا گیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. پچھلی آیت میں کیا ہوا تھا؟ ایک وسیع عالم ہستی سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں گفتگو تھی. اب پانی کا بھی ذکر ہو گیا، نباتات زمین کا بھی ہو گیا، فلکیات کا بھی ہو گیا. اب ان آیات میں پھر بھی یہ ساری نشانیاں جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، اتنی ساری آیتوں میں یہ ساری نشانیوں کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ ہر دم کفار کا جو طرز عمل بیان کیا گیا ہے نا، اب جب جو وہ آیات الہی اور دعوت پیغمبر اور جو عذاب الہی کے ہم اتنی جو پیچھے سے پڑھتے آئے نا، اس کے ڈرانے کے جواب میں پیش کرتے ہیں
کہ جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ عذاب الہی میں سے جو کچھ تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہیں اس سے ڈرو، تاکہ رحمت الہی تمہارے شامل حال ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لعلکم ترحمون جو کہا گیا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ روگردانی کرتے ہیں، وہ سرکش ہو جاتے ہیں، وہ پلٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ڈرو تم اللہ سے، کس چیز کے بارے میں ڈرو؟ ما بین ایدیکم وما خلفکم، جو تم نے، جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے، اس کے مختلف تفاسیر ہیں، غور سے سنیے گا، بہت ہی مختلف ہے لیکن بہت اہم ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ لوگ سارا کچھ سنانے کے بعد میں بھی وہ روگردانی کرتے ہیں، جو اب پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں، آگے کی آیت میں معرضون جو ہے نا، وہ روگردانی کرنے کے لیے، تو وہ روگردانی کر کے اپنا منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، آگے کی آیت میں جس کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے استعمال کر دیا ہے، وہ ان کو پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈرو تم اس سے جو تم نے، جو مابین ایدیکم وما خلفکم، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس کی مختلف تفاسیر ہے، جو کچھ تمہارے آگے ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے، یہ کیا ہے جو تمہارے آگے ہے اور پیچھے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ مختلف تفاسیر میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے مراد دنیا کی سزائیں اور عذاب ہیں، کہ جن کا ایک نمونہ پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے کہ عذاب کیا ہے؟ اگر یہ جو تم کو اگر کوئی پکڑ لے، تمہارا اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے تو کون ہے تمہارا فریاد رسو؟ تمہیں کون چھڑا سکتا ہے سوائے ہماری رحمت کے، اور تمہیں مقررہ مدت تک، اور پچھلی آیتوں میں بھی جو عذاب بتایا گیا ہے نا، وہ سارا کچھ ہونے کے بعد میں، اصل تو ہم پیچھے کی آیت کو لے لیں، دو آیتوں کو اگر ہم اس کا تشریح کے لے لیں گے نا، تو پچھلی آیت میں جو ذکر کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے اور سزاؤں سے تم ڈرو، تو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پیچھے اس لیے کہا گیا ہے کہ ابھی ان کی نوبت نہیں آئی، گویا کہ انسان کے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی جو اچھا ایک منٹ، یہاں پر یہ سب سے پہلے وما بین ایدیکم سے دنیا کی سزائیں اور عذاب ہیں، جن کا ایک نمونہ پچھلی آیت میں ہے۔ اچھا وما خلفکم سے مراد کون ہے؟ آخرت کے عذاب، یہ مختلف تفاسیر ہے کہ وما خلفکم سے مراد آخرت کے عذاب ہے جو ان کے پیچھے ہیں۔ اچھا پیچھے کیوں کہا گیا، آگے کیوں کہا گیا؟ دنیا کے عذاب کیوں گیا؟ روزانہ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، اور پیچھے اس لیے کہا گیا کہ آپ اس کو نہیں دیکھے لیکن آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کبھی ان کی نوبت نہیں آئی ابھی تک، گویا انسان کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کے اعمال کی وجہ سے، آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کا انجام بھی آ رہا ہے آپ کے پیچھے۔ ہم اعمال کرتے ہیں نا، انجام کی فکر نہیں کرتے، اعمال ایسے ایسے آگے بھیجتے جاؤ، انجام پیچھے پیچھے آ رہے ہیں آپ کے، تو کسی دن اس تک ہم پہنچ جائیں گے، وہ اس عذاب، اس کا جو انسان اعمال کرتا ہے، نیکی ہو یا گناہ ہو، لیکن یہاں پر وما خلفکم سے یہاں جو ڈرایا جا رہا ہے نا، اتقوا جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم ڈرو، تو ڈرنے سے یہاں پر گناہ کی طرف ہی ہے، کیونکہ مشرکین اور کفار سے ہی مخاطب ہو رہی ہے آیت، تو پھر جو تم انجام، جو تم سرکشی کر رہے ہو، تمہارے پیچھے تمہارا اعمال آ رہے ہو، ایک دن، ایک نہ ایک دن وہ تم تک پہنچ جائے گا، تم کو پکڑ لے گا وہ اعمال، تو اور ان عذابوں سے پرہیز کرنے سے مراد ہے یہی ہے کہ ان کے جو عوامل ہے نا، وہ عوامل مہیا نہ کیے جائیں۔ عوامل کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسے کام نہ کیے جائیں، یا کوئی ایسا کام نہ کرے کوئی انسان کہ ان عذابوں کا مستحق ہو جائے۔ اگر ہاتھ آگ میں ڈالیں گے تو ہاتھ جلے گا، آپ کہیں گے کہ آپ نے آگ میں ہاتھ ڈالا ہے نا، وہ کام کیا ہے نا جسے آگ جلے گا، آپ کہیں گے میں ہاتھ اپنے آگ میں رکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ میرا ہاتھ جلتا ہے نہیں، تو عقل شعور والا کوئی نہیں کرتا یہ کام۔ تو ایسے ہی ایسے اعمال نہ کریں، بندہ نہ کرے جس کا انجام اس کے پیچھے پیچھے آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ دنیا ہے، ڈیفینیٹلی ایکشن کا ری ایکشن ضرور ہوگا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گناہ کریں اور اس کا انجام آپ تک نہ آئے، وہ آپ کا دامن پکڑے گا ہی پکڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما، یہ ایک تفسیر تھی اس میں، تو اس میں اتقوا جو کہا گیا ہے نا، اس کی تعبیر یا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے معنی میں استعمال ہوئی ہے، یا قیامت کے دن اور اللہ کے عذاب کے متعلق ہے۔ کس سے ڈرو؟ یا تو تم اللہ سے ڈرو، یا پھر قیامت کے دن سے ڈرو جب تم اپنے اعمال کا جو بھگتان ہے وہ تم پالو گے۔ تو دونوں کے معنی ایک ہی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اس کے عذاب سے ڈرنا ہے، کیونکہ کفار سے کو کہا جا رہا ہے، تو اللہ سے ڈرنے سے مراد بہت تقوی جو ورڈ ہے نا، یہ بہت سارے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ مفہومات میں الگ الگ مومنین کے لیے کہا جا رہا ہے، تو تقوی الگ مفہوم میں آئے گا، کفار سے جب کہا جا رہا ہے تو ڈرنے کے معنی میں آتا ہے، پرہیز، مومنین سے جب کہا جاتا ہے تو پرہیزگاری کے مفہوم میں آتا ہے، اور جو مومنین میں بھی جو اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے تو اعلیٰ صفت کے معیار پہ جانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ آپ جب دیکھیں گے تقوی کے جب
آیات آئیں گے تو اس کے اندر علامتیں بھی آپ دیکھیں گے. تقویٰ تو مومنین کے لیے بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کو ڈرنا پرہیزگاری سے مراد. ان کو کیوں کہا جا رہا ہے ڈرنے کے لیے؟ کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو. تو یہ جو آیت ہے اسی طرف اشارہ ہے کہ اس جہان اور دوسرے جہان میں اللہ کے عذاب اور سزا سے پرہیز مراد ہے یہاں پر اس آیت میں. دوسری جو تفسیر ہے ما بین ایدیکم، اس سے کیا ہے؟ عذاب آخرت مراد ہے. اور وما خلفکم سے عذاب دنیا مراد ہے، کیونکہ آخرت ہمارے سامنے قرار پائے گی. پیچھے ہم نے کیا کیا تھا؟ مفسرین کے قول کو یاد رکھیں. میں کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ عذاب کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس دوسری تشریح میں کیا ہے کہ ما بین ایدیکم، اس سے عذاب آخرت مراد ہے، اور وما خلفکم سے عذاب جو سامنے ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عذاب آخرت کیوں کہا جا رہا ہے وما بین ایدیکم سے؟ کیونکہ آخرت ہمارے سامنے قرار، ہم دیکھیں گے نا اپنی آخرت کو. اور خلفہ سے جو ہے وہ پیچھے ہے، دنیا میں آپ نے جو کر لیا وہ تو آپ کے پیچھے چلے گئے، عذاب گناہ آپ کے پیچھے چلے گئے. اور تیسری تشریح جو اس کی تیسری مفسرین نے جو لکھا ہے وما بین ایدیکم سے مراد گناہ ہے جو پہلے انجام پائے تھے، پاسٹ آپ کے سینس جو ہوتے ہیں، پاسٹ گناہ جو ہوتے ہیں، اور ان سے پرہیز کیسے کریں گے؟ توبہ، اور انسان کو توبہ کرنے کا، توبہ تلافی کرنے کا ایک موقع ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم نے اپنے پیچھے گناہ کر لیے ہیں، ایسے پاسٹ سینس جو تمہارے ہیں اس کے اوپر تم توبہ کر لو اور اللہ سے ڈرو. اور جو وما خلفکم ہے سے وہ اس سے کون سے گناہ مراد ہے؟ جو بعد میں انجام پائیں گے، جو تم آگے کرنے والے ہو اس سے بھی توبہ کر لو، جو تم نے پیچھے کر لیا اس سے بھی بچو، ڈرو اور اس سے توبہ کر لو. چوتھی تشریح اس کی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے اس سے کیا مراد ہے؟ وما بین ایدیکم سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ تمہارے سامنے، اس سے مراد ظاہری گناہ ہے. انسان دو ٹائپ کا گناہ کرتا ہے نا، ایک تو ظاہری لوگوں کے سامنے کھلم کھلا کرتا ہے، اور ایک چھپ کے کرتا ہے. تو وما خلفکم سے مراد کیا ہے؟ جو پوشیدہ گناہ مراد ہے، جیسے کہ کوئی سا بھی گناہ، پردے کے پیچھے جو کرنے والے گناہ ہوتے ہیں، کہیں کسی نے نہیں دیکھا، آپ نے پردے کے پیچھے چوری کر لی کسی نے اندھیرے میں جا کے، جس کا مال ہے وہ مال اس کو نہیں پتا چل رہا ہے، آپ نے اس کا مال اٹھا لیا. غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے، کسی کو بدنام کرنا ہے، کسی کی ایسی چیزیں جو عورتوں سے متعلق ہے. ویسے تو بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری سرکل میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ. اور ظاہری گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو آپ نے طنز یا نظر سے دیکھ لیا، کسی کو سامنے کسی کی دل آزاری کر دی، اس کا دل توڑ دیا، اس کو بول دیا، یہ سامنے اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں، وہ گناہ وما بین ایدیکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اتقوا، تم ڈرو. کافروں کے لیے بھی ہے، ظاہری طور پہ بھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرتے تھے، جیسے ہم نے پیچھے انہی آیت میں پڑھ لیا نا کہ وہ پتھر مارنے کے لیے ابو جہل آیا تھا، تو وہ ظاہری طور پہ بھی وہ سامنے گناہ کرتے تھے، اور پوشیدہ طور پہ بھی جب اپنے مجلسوں میں بیٹھے تھے تو قتل کے اور اس طرح کے جو بیٹھ کے منصوبے بنایا کرتے تھے. تو ہر قسم کے گناہ ظاہری اور باطنی جو پیچھے پوشیدہ ہوتے ہیں اس کو وما بین ایدیکم وما خلفکم کے مراد ہوتی ہیں. اچھا، پانچویں تو تشریح ہے کہ دنیا کے طرح طرح کے عذابوں اور سزائیں مراد لی گئی ہے وما بین ایدیکم سے. ایدیکم یعنی جو تمہارے سامنے ہے وہ دنیا ہے، اس کے اندر جو دنیا کو عذاب دی جاتی ہے کسی کو، یا پھر اس کی سزائیں ہوتی ہیں، تو وہ ساری دنیا میں جو ہوتی ہیں. اور وما خلفکم موت کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی مرنے کے بعد میں جو اس کو عذاب اور سزائیں دی جائے گی وہ وما خلفکم سے مراد ہے. تو دنیا کی طرح طرح کے عذاب سے وما بین ایدیکم جو انسان سامنے دیکھ لیتا ہے نا اس کے عذاب، تو یہ اس کی تشریحات ہے. لعلکم ترحمون کیوں کہا گیا ہے ترحمون؟ پھر یہاں پہ رحم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تقریباً دیکھیں سورہ رحمان میں کتنے بار رحم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو ہمیں سب تمام حالات سے نکال سکتی ہے. تو ڈرنے کے لیے کہا گیا ہے، مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے آ جاتی ہے، ہر بندے کے لیے آ جاتی ہے. آگے جو آیت ہے اس کے اندر وما تأتیہم، اور نہیں ان کے پاس آتی، اور ان کے پاس من آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، نشانیوں میں سے ان کا رب، یعنی ان کے رب کی طرف سے نشانیوں میں سے کوئی آیت ان کے پاس نہیں آتی، الا مگر کانو وہ ہے عنہا اس سے معرضین روگردانی کرنے والے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس آیت میں یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت اسی مطلب پر تاکید کی، اس آیت میں یہی مطلب کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، جو کفار مکہ ہے، جو ہم پیچھے سے کنیکٹیوٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہر آیت کی کنیکٹیوٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ لوگ پیچھے یہاں پر سمندر کے بارے میں بتایا گیا، اس کے بارے میں یہ پھر بتا دیا گیا کہ اگر ہم تم کو وہاں پر ختم کر دے، سمندر میں کوئی طوفان آ جائے گا تو تم ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا، ان کو کوئی بچانے والا چھڑانے والے نہیں ہوگا، الا رحمت منا، ہماری رحمت کے علاوہ. اور تم ایک مقررہ مدت کے لیے ہو، اور تم ڈرو اپنے ان اعمال سے جو تم نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہیں. اس کی تشریحات پڑھنے کے بعد میں لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عقل کے اندھے ہیں، ان کا جو دل بھی اندھا ہو گیا، عقل بھی اندھی ہو گئی، ان اندھوں کے لیے جب آیت الہی اور نبوی تعلیمات جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں.
معرضون جو ہے نا روح گردانی کرنا، یعنی منہ موڑ کے چلے جانا. تو یہ ہردرمی کو کھلے طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پروردگار کی آیات میں سے کوئی آیت ان کے پاس نہیں آئی مگر یہ کہ وہ اس سے روح گردانی کرتے ہیں. نہ تو آیات انفس جو میں نے بتایا تھا آیات انفس کیا ہوتی ہیں؟ ہمارا دل، ہمارا ضمیر، ہمارے اندر کے آنے والے وجدان جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر فرشتوں کے ذریعے سے نیکی کے احوال جو ہمارے دل میں اتارتے ہیں، وہ آیات انفس ہے. نشانیاں ہیں ہماری اپنی ذات میں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتے ہیں نا اس کے ذریعے سے. اور یا پھر آپ لے لیں نشانیاں جو ہمارے اندر ہے، ہماری آنکھ، ناک، ہمارا دل، ہمارا سارا باڈی سسٹم کام کر رہا ہے، وہ ساری نشانیوں کو دیکھ کے وہ اللہ کی ذات کو پہچان لیتے کہ میرے جو جسم چل رہا ہے، میری جو پوری کی پوری سسٹم چل رہا ہے، یہ سارا کا سارا اپنے آپ نہیں چل رہا ہے، کوئی رب ہے جو چلا رہا ہے اس کو. تو اپنی آیات انفس کے اوپر بھی وہ ان کو اس کے اوپر بھی جو آیات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، نہ وہ چیز اثر کرتی ہے، نہ آیات آفاقی جو میں نے ذکر کیا تھا آپ لوگوں کو. آیات آفاقی کیا تھی؟ باہر کی جو تھی، آسمان، زمین، چرندے پرندے، پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان کر دیے، آیات آفاقی ہے، وہ باہری نشانیاں ہیں. وہ بھی ان کو جب بیان کی جاتی ہیں تو وہ بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی، نہ کوئی ذکر ان کے اوپر اثر کرتا ہے، نہ کوئی نصیحت ان کو سمجھ میں آتی ہے، نہ ان کا ڈرانا سمجھ میں آتا ہے ان کو، نہ ہدایت کی باتیں ان کو کوئی سمجھ آتی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں جب ان کو بشارتیں دی جاتی ہیں یا پھر اللہ کے عذاب سے جب ان کو ڈرایا جاتا ہے، نہ وہ عقل کی کوئی منطق ہی کوئی چیز وہ قبول کرتے، اور نہ ہی ان کی جو فطرت ہے، جیسے وہ جو حبیب نجار نے کہا نا کہ میں کیسے انکار کر دوں. فطرت کے اوپر اگر انسان کو رکھ دے، کوئی جنگل میں لے کے جا کے رکھ دے تو وہ مان لے گا کہ سارا نظام ایسے ہی نہیں چل رہا ہے. انسان کو اگر انسانی فطرت پہ رہا تو وہ خود مان لے گا کہ میرا کوئی بنانے والا ہے جس کی مجھے عبادت کرنی چاہیے، اور جو جس نے مجھے نہیں پیدا کیا اس کے سامنے میں کیسے سر جھکا سکتا ہوں. وہ ایسی نابینا لوگوں کی طرح ہیں جو اپنے ارد گرد کی سب سے قریب ترین چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ وہ اپنی ذات میں غور کر سکتے ہیں، نہ آفاقی نشانیوں میں غور سکتے، یہاں تک کہ وہ سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی میں بھی فرق نہیں کر سکتے. ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے فہم لا یبصرون جو فرما دیا نا، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ اس فرق کو بھی وہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو نور ہدایت اور ظلمت ہے نا، ہدایت کا ایک نور اللہ تعالیٰ روزانہ بارش کی طرح برسا رہے ہیں، اور ظلمت جو ہے وہ کفر کا جو ظلمت ہے، یہ ان کے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی وجہ سے کہ اگر ان کے پاس میں ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے روح گردانی کرتے ہیں. معرضون، رخ گردانی کرنے والا یا پھر منہ موڑنے والا یا اجتناب کرنے والا. تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ساری چیزوں کے باوجود ان کی جو ہم نے پڑھ لیے تھے نا دونوں آیتیں کہ وہ ان کے گلوں میں طوق ہے، اور ان کے آگے بھی ایک دیوار ہے، پیچھے بھی ایک دیوار ہے، اوپر سے بھی وہ ڈھانک دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں و جار اپنے مال و جاہ کی محبت میں تھے، ان کے پاس رواجیں تھی، وہ کہتے ہیں ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پہ، اور ان کو خوف تھا اندر سے کہ اگر ہم یہ سارا ان کی بات مان لیں گے تو یہاں کون آئے گا بات سننے کے لیے. تو سارا ہمارا جو عزت ہے، ہمارے جو خلافتیں ہیں، جو ہمارا پاور ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہو، تو سب لوٹ پیٹ کے ختم ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے وہ روگردانی کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ یہ آیت کا شان نزول بھی ہے، انشاءاللہ میں اس کو کل بتاؤں گی، آج تو ہمارا ٹائم تھوڑا سا بچائیں. تو اذا قیل لہم، اور جب کہا جائے لہم ان سے، لہم کون ہے بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں. انفقو کیا ہے؟ خرچ کرو تم، مما اس سے جو رزقکم تمہیں دیا اللہ نے، رزقکم اللہ تمہیں دیا تمہارے رب نے. تو قولا کہتے ہیں الذین کفروا، یہ جمع کا صیغہ ہے کفروا، جو لوگوں نے کفر کیا، یعنی جو کافر لوگ تھے، جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر لوگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ للذین، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی مؤمنین جو تھے، للذین آمنوا انطعم، کیا ہم کیا کریں، کیا ہم کھلائیں. اطعام کہتے ہیں، طعام کہتے ہیں کھانے کو. انطعم کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ، کس کو کھلائیں؟ جسے اللہ تعالی، جسے اگر اللہ چاہتا، لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتے کیا کرتے، اطعمہ اسے کھانا، اس کو کھانا دیتے. ان انتم نہیں تم، الا مگر، صرف ان کے ساتھ میں اللہ ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ نفی کے معنی میں آتا ہے. فی ضلال مبین، تم گمراہ، کھلی تو گمراہی میں ہو. یہاں پر دیکھیں ایک چیز کو غور کرنے والے، بہت ہی پیاری آیت ہے، اس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ختم کر دیں گے آج انشاءاللہ. تھوڑی سی بڑی ہے، 5 منٹ آپ ایکسٹرا دیں، میرے خیال میں ہو جائے گی اسی میں. تو یہ جو ہردرم اور روگردانی کرنے کی ایک جو اہم جو ان کی صورت حال ہے نا، وہ کیا ہے؟
قیل لهم یہ اذا قیل لهم، جب کہا جائے ان سے کن کے ساتھ انفقوا مما رزقکم، کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم خرچ کرنے کے لیے ان سے کہا جاتا ہے نا، کس سے کہا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. قال الذین کفروا، کفر اصل بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہردرمی اور روگردانی کرنے کی جو اہم صورتحال ہے نا، کس کی طرف، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح کرے. جس وقت ان سے یہ کہا جائے کہ خدا نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کفار مومنین سے کیا کہتے ہیں کہ ہم اسے کھانا کھلائیں کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو وہ سیر کر دیتے، تم تو واضح گمراہی میں ہو. اب یہ وہی ایک اندھی منطق ہے جو آج کل کے زمانے میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت دھیان سے سنیں اور بہت دھیان سے سمجھے. ایک منطق ہے، نہیں لاجک نہیں ہے. بیسیکلی ہم کہہ رہے ہیں لاجک، لیکن ایک رول ہے، یہ لائف کا رول ہے جو آج بھی لوگ یہی وجہ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے آسانی سے اور کتنے سرل انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا. یہ وہی ایک اندھی منطق ہے جو ہر زمانے میں جو خود غرض لوگ ہوتے ہیں، بخیل افراد ہوتے ہیں نا، ان کی طرف سے یہی پیش ہوتی تھی. کیا وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص فقیر ہے، کیوں ہے کوئی فقیر؟ اب ایک آج کل کے زمانے میں اب دیکھیں لوگ یہی کہتے ہیں اگر کوئی شخص فقیر ہے تو ضرور اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ فقیر رہے. اور تونگر اور مالدار ہیں، اگر میں تونگر ہوں، میں مالدار ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس ساری آسائش ہیں، تو ضرور ہم نے ایسا عمل انجام دیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لطف و کرم کی ہمارے اوپر بارش ہو رہی ہے، ہم اس کے حامل ہیں، ہم اس کے ہم پر اگر مل رہا ہے تو ہمارے کوئی اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور انہوں نے کوئی عمل کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے اوپر فقر و فاقے ہے. اس لیے ان کا فقر اور ہماری تونگری کیا ہے؟ یہ حکمت اور مصلحت کے بغیر نہیں ہے. یہ کس کا منطق ہوتی ہے؟ یہ دنیا پرست لوگ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں آیت میں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بخیل ہے اور ان کے پاس یہ عجیب ایک منطق ہے. خیر کفار کے بارے میں ہی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن اب یہ منطق سب کے اوپر چل رہی ہے. آج سب کے پاس یہی ایکسپلینیشن ہوتا ہے. دنیا دار کہیں یا دیندار لوگ کہیں، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں کہیں کہیں کونے میں چھپی ہوئی یہ بات ہوتی ہے. تو اپنے ایمان کی تجدید کر لینا چاہیے کہ یہ کس کا قول ہوتا ہے. یہ کافروں کا قول ہوتا تھا، کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے بخیل ہو جاتے تھے. بخل ان کے اندر اپنے آپ جیسا ہوتا ہے نا، بارش ہوئی تو زمین نرم پڑ جاتی ہے، دھوپ نکلتا ہے تو پھر ہر چیز گرم ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی جب کفر ہوتا ہے تو بخل بھی اپنے آپ آ جاتا ہے. اگر اندر بخل آ رہا ہے تو سمجھے کہیں نہ کہیں کفر کی علامتیں بھی اندر آنی شروع ہو گئی. وہ اس بات سے غافل ہیں کہ یہ جہان جو ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائش اور امتحان کا میدان بنایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو تنگ دستی کے ساتھ آزماتے ہیں اور کسی کو غنا اور تونگری کے ساتھ آزماتے ہیں. جو متکبر لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی انسان کو دو زمانوں میں ان دونوں کے ساتھ امتحان کی بھٹی سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں. ایک ہی انسان ہوتا ہے، دو زمانے ہوتے ہیں، اچھے دن بھی ہوتے ہیں، برے دن بھی ہوتے ہیں. دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں، کسی کو لے کے آزماتے ہیں. تو کیا وہ فقر و فاقے کے وقت اللہ تعالیٰ کیا آزما رہے ہیں آپ کے ساتھ میں کہ ہمارے اوپر اگر فقر و فاقہ آ جائے تو کیا وہ بندہ امانت اور قناعت اور شکر گزاری کے جتنے بھی مرتبے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھے ہیں، کیا وہ بجا لاتا ہے یا نہیں؟ یا پھر ان ساری احکامات کو جو تونگری کی حالت میں عمل کرتا تھا، خوب صفا کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، سب کے ساتھ اچھا رہتا تھا، سب رہتا تھا، جیسے ہی اس کے پاس مال ختم ہو گیا تو اس کے اخلاق بھی ختم، اس کے نیکیاں بھی ختم، لوگوں کے ساتھ اچھا ملنا جلنا بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا اور سب کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ نے جو حکم کیا تھا سب ختم کر دیا. اور کیا ہوا؟ مالداری کے وقت جو کچھ اس کے پاس اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ جب تم مالدار ہو تو خرچ کرتے بھی ہو یا نہیں کرتے. دیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جیسے دلیل دے دی گئی ہے کہ یہ تو ہمارا کوئی عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تونگر بنا دیا، اور انہوں نے کوئی بدعمال کیا ہوگا جس کی وجہ سے آج پریشان ہے. اس آیت کو مخصوص یہود و مشرکین عرب اور ملحدین کے لیے مخصوص کیا گیا، لیکن کیا ہے اس میں ایک عام مفہوم بھی ہے. عمومی مفہوم کے اعتبار سے اس کی مصداق ہر زمانے میں مل سکتی. آج کل کے زمانے میں بھی یہی چیز آتی. تو معیار ہوتا ہے نا، ایسڈ ٹیسٹ ہے ہمارا ہر روز. یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ قرآن حکمت کی کتاب ہے اور یہ قرآن حکیم ہے، ہمیں راہ ہدایت کی رہنمائی کرتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے ذریعے ہم سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں نا، ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ چاہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. دیکھو یہ تو کفار کی صفت تھی، ان کی خصلتیں تھیں، یہ تمہارے اندر کیسے آ گئی یہ خصلتیں؟ یہ ہمیشہ سے ایک بہانہ تھا اور ہے بھی آج بھی کہ ایسے اشخاص جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رازق ہیں تو ہم سے کیوں چاہتے ہیں کہ ہم فقیروں کو کھانا کھلائیں؟ اللہ نے اسے محروم رکھا ہے تو ہم کیوں اسے برآمد کریں؟
دیکھیں یہ بھی ایک زبردست منطق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو دیتے. یہ کفار مکہ کہتے تھے مومنین سے جب ان کو کہا جاتا تھا نا کہ آپ خرچ کرو، کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ تو اب جب مومنین خرچ کرتے تھے، جب اللہ کا حکم آتا تھا انفقوا خرچ کرو، تو وہ یہی کہتے تھے کہ تم کیوں خرچ کرو بیوقوفوں کی طرح، اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت مال ہے کہ تمہارے مال کے محتاج ہے اللہ تعالیٰ، وہ دیں گے، وہ اس کو غنی کر دیں گے، تم کیوں خرچ کر رہے؟ تو یہ ان کی منطق ہوتی تھی. تو وہ اس بات سے بےخبر ہے کہ نظام تکوین ایک چیز ہے اور ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے. تکوینی نظام یعنی کہ جو ہمارا ایکشن ری ایکشن کا جو سائنس ہوتی ہے نا، یہ ایک الگ سسٹم ہے، پورے کا پورا ایک سسٹم چلتا ہے، یہ ایک الگ چیز کا مطالبہ کرتا ہے. اور نظام تشریع جو ہوتی ہے نا، یہ دوسری چیز کا تقاضا کرتی ہے. اب دیکھیں نظام تشریع کا کیا تقاضا ہے کہ یہ ہے کہ کچھ قانون بنائے جائیں ایثار اور قربانی کے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ساری فضیلت ہے، اس میں سے چند تھوڑے سے پوائنٹس میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ انسانوں کے اندر جو نفس ہے نا، اس کے اوپر قابو آ جاتا ہے، اس کی جو مال کی جو محبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مظہر بنا کے بھیجا ہے دنیا میں، اور اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اور وہاں تک اسے پہنچنے میں اس کی یہ جو نفس ہوتی ہے نا، اس کو مارنے کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ذرائع بتائے ہیں کہ تم اپنی نفس کو جوتی کے نیچے رکھنا چاہ رہے ہو نا، ان کاموں کے اوپر عمل کرو. یہ بخل انسان کو، اس کی نفس کو شیر بنا دیتی ہے، موٹی تازی بنا دیتی ہے. تو اس کو چھوڑ دو، تمہاری نفس اپنے آپ کمزور ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے. تو جب مال سے محبت ہوتی ہے تو محبت جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ خرچ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرا قرب چاہتے ہو تو اس چیز کو خرچ کرو جس سے تم کو بہت زیادہ محبت ہے. اب کسی کو نیند کی عادت ہوتی ہے، سونے سے محبت ہے، اب آپ اپنی نیند کو قربان کر کے بیٹھے قرآن میں سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کیا نئی انعام دیں گے. اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں ہر روز کہ اللہ آپ نے کہا ہے نا مجھ سے کہ آپ جس چیز سے تمہیں بہت زیادہ محبت ہے اس کو میرے لیے قربان کر دو. میں اپنی نیند کو قربان کر کے بیٹھی ہوں آپ کے لیے. آپ مجھے جو اللہ تعالیٰ کو بولنے کی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ مجھے عطا کریں، وہ تو ایسے ہی دیتے رہتے ہیں بغیر مانگے کے بھی. لیکن قدردان ہے اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں کسی عمل کی تو پھر تو بندہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ انسان کے نفوس کو اللہ تعالیٰ قابو میں رکھنا چاہتے ہیں نا، تو انسان کو اللہ تعالیٰ وہ مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے. جیسے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے نفس پاک ہوتی ہے، خرچ کرنے کے ذریعے سے بخل جو ہوتا ہے وہ جو دلوں کے اندر ہے وہ اس سے دور کیا جاتا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر جو آپسی فاصلے ہیں نا، جو انسانوں کے درمیان میں بن چکے ہیں، جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، یہ آپسی فاصلوں کے ذریعے سے ہزاروں فساد پیدا ہوتے ہیں. غریب ہی ہے، امیر ہی ہے، تو اب غریب کیا کرے گا بھائی؟ آپ کے بینک لوٹے گا، آپ کے پاکٹ مارے گا، آپ کے موبائل چوری کرے گا، آپ کی گاڑی میں پیٹرول کم ڈالے گا، کیونکہ فاصلہ آ گیا ہے نا ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا. تو یہ جب انسان اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے لگ جاتا ہے تو یہ فساد نہیں ہوتا ہے، چوری کرنے والا ہی نہیں بچتا، کوئی چوری نہیں بچتا، کیونکہ چور کو ضرورت کے وقت ہی وہ چوری کرتا ہے، جا کے کوئی خواہش سے نہیں چوری کرتا. شروعات تو ضرورت ہی ہوتی ہے، بعد میں چلو ٹھیک ہے خواہشوں کے لیے کر رہا ہو کیونکہ شیطان نے اس کو بہکا دیا ہے، سرکشی کے اوپر اتار دیا ہے، لیکن ضرورت کے وقت ہی وہ چوری کرتا ہے. تو اس کی ضرورت کو جب پورا کر دیا جائے تو وہ گناہ کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ پوری کے پورا جو سوشل سسٹم ہے نا ہمارا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چل کے ہی پورا ہوتا ہے. اس کے اندر کے ایولز آف سوشل سسٹم جو ہمارے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس کو ختم کرنے کا. قال الذین کفروا، یہ جملہ کب ہوا ہے؟ یہ ان کے کفر کا ذکر کر رہے ہیں. قال الذین کفروا، یہ جو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ وہ لوگ انکار کرتے تھے. اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، کر رہے ہیں کہ یہ جو بہانے بنا رہے ہیں نا، یہ اصل میں ان کا جو خرافاتی منطق ہے اس کی اصل وجہ ان کا کفر ہے. ورنہ یہ آیت کسی کے اوپر بھی فٹ بیٹھ سکتی تھی. ابھی اس آیت کو لے کے آپ کسی کے اوپر فٹ کر دیں جا کے، اب وہ بیچارہ ڈرنے لگ جائے گا، یار میرے لیے تو نہیں نازل ہو گئی آیت. لیکن اصل جو تھا ان کا جو اصل وجہ جو تھی وہ ان کا کفر تھا. لیکن اگر ہمارے اندر یہ خصلتیں آ گئی ہیں تو پھر ایسا نہ ہو ہم اپنے ایمان کا معیار چیک کر لیں. ایمان اگر ایک ذرے برابر آ گیا ہمارے دل کے اندر بولے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا ہوگا، روشنی کم ہوگی، اس مطلب اندھیرا زیادہ ہے. اگر آپ اپنے اندھیرے کو کم کرنا چاہیں تو روشنی کو بڑھائیے. جب روشنی کے ڈمر سے آپ اپنی روشنی کو بڑھانا شروع کر دیں گے تو اپنے آپ اندھیرا آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ بھائی اندھیرا کم ہو گیا. ہر ایک کے گھر میں آج کل لائٹنگ سسٹم بہت اچھا ہو گیا نا، 4 لائٹیں کھولے تو کم روشنی، بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے. ایک ہی لائٹ کھولیں گے، بلب کھولیں گے، چھوٹا سا کھولیں گے، موبائل کا کھولیں گے، اسی بھی چھوٹے کھولیں گے تو اتنی ہی لائٹ ہوگی، ہر طرف اندھیرا ہوگا. تو ہمارے دل کے اندر کس چیز کا اندھیرا ہے ہم خود اپنا موازنہ کر لیں کہ کیا چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اچھا، جو مومنین سے کہا ہے نا کہ انفقوا مما رزقکم اللہ، یہ مومنین سے ہو رہا ہے کہ خرچ کرو اس رزق سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصل مالک جو ہے نا مال کا وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ مال کچھ دنوں کے لیے بطور امانت انسانوں کو دیا گیا ہے. تو کتنے بخیل ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ
खर्च करो, अनफ़िक़ू मिम्मा, उसमें से, रज़क़कुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया, रिज़्क बतौर रिज़्क। मैंने आपको बहुत बार बताया है, रिज़्क सिर्फ़ खाने को नहीं कहते हैं, रिज़्क सेहत को भी कहते हैं। और सूरह बकरा में हमने इसको काफ़ी डिटेल में किया था। खर्च करो उसमें से जो तुम्हें दिया। तो यहाँ पर खाना खिलाने के मामले में एक एग्ज़ाम्पल दिया अल्लाह ताला ने, आपका वक़्त है, वो भी आपका रिज़्क है, आपकी सेहत है, आपका रिज़्क है, आपका मुस्कुराहट है, आपके रिज़्क है, आपकी औलाद आपका रिज़्क है, आपके हर वसीले जो अल्लाह ताला की तरफ से इनामात हैं, वो आपके रिज़्क है। हर चीज़ में से आप खर्च करें, जो अल्लाह ने आपको रिज़्क दिया है। यहाँ पर ख़ास तौर पे खाने के बारे में कहा गया है कि अल्लाह के रास्ते में अनुतइमु, क्या हम खिलाएँ, ये कुफ़ार कह रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि खर्च करो उस रिज़्क से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। तो कितना बख़ील है वो इंसान जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दूसरों के ऊपर खर्च ही नहीं करना चाह रहा है। आपके पास ज़हानत है, बहुत अच्छे आप इंटेलिजेंट है। आपको किसी ने आके एक छोटा-सा प्रॉब्लम पूछ लिया, बेचारों की लाइफ़ ट्रबल में आ गई, आप उनको गाइड, छोड़ो यार कौन उनके पीछे टाइम वेस्ट करे, मेरे अपना दीन बराबर, मेरे घर देखना है, मुझे ये करना है। ऐसे नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने वो मंतिक दी है, वो लॉजिक दी है, जो आपकी एक छोटी-सी वजह से उसका एक मसला बड़ा मसला ज़िंदगी का हल हो सकता है, तो आप खर्च करें अपने उस जो लॉजिक जो अल्लाह ताला ने लॉजिक का खज़ाना आपको दिया है, तो वो भी तो खर्च करने में ही शुमार हो जाता है। लेकिन ये ख़ास ख़ुसूसी इसके लिए नहीं कह रही हूँ। अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह के लिए अगर आप कहेंगे तो ये हर चीज़ के ऊपर फिट हो जाती है। इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिम मुबीन, इसकी तफ़सीर के बारे में 3 एहतमाल हैं, ठीक है? ये कौन किससे कह रहा है? इन अंतुम जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, कि नहीं तुम अगर सिर्फ़ गुमराही में, ये जो कह रहे हैं ना, तो तुम तो सिर्फ़ खुली गुमराही में हो, ये कौन किसको कह रहा है? तुम जो कह रहे हैं, अंतुम कौन है ये तुम लोग? और किसको कौन कह रहे हैं? तो पहला एहतमाल ये है कि कुफ़ार की मोमिनीन के साथ गुफ्तगू है। कुफ़ार जो होते हैं काफ़िर मोमिनीन को कह रहे हैं कि तुम तो खुली गुमराही में हो। दूसरा एहतमाल क्या है कि अल्लाह ताला का कुफ़ार के साथ खिताब है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम गुमराही में हो। और तीसरा एहतमाल ये है कि ये कुफ़ार के मुकाबले में मोमिनीन की गुफ्तगू है कि कुफ़ार कह रहे हैं कि सॉरी, मोमिनीन कह रहे हैं कि कुफ़ार को कि तुम गुमराही में हो, क्योंकि खर्च नहीं कर रहे हो। लेकिन पहला एहतमाल सही है कि यूँ जो गुफ्तगू का सीक्वेंस चला आ रहा है ना, कि जब काफ़िरों से कहा गया है, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, जब उन लोगों से कहा गया है लिल्लज़ीना आमनू कि क्या तुम उसको क्या हम उसको खिलाएँ? यहाँ से रुकिए मैं आपको आयत को ले जाती हूँ, उसने कहा। तो वो काफ़िर मोमिनों से कहते हैं, ठीक है? ये वाला क़ाल लदीना कफ़रू, ये बीच का पूरा जुमला वो है, इन अंतुम इल्ला, ये फिर वो कन्क्लूज़न के ऊपर आ गए कि हम ऐसे लोगों को खिलाएँ जिसको अगर अल्लाह ताला चाहते तो अल्लाह ताला उनको खाना खिला देते या उनको जो भी नेमतें हैं वो दे देते, तो तुम तो सरी गुमराही में हो। तो ये कुफ़ार मोमिनीन से कह रहे हैं, ये पहला क़ौल, ये पहला एहतमाल ज़्यादा सही है। तो हमारा टाइम भी ड्रॉप ऑफ 12:07 हो रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में एंड कैसे करें? हुँ।